جی السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے دوستو؟ آج 6 ستمبر ہے اور پاکستان اور اہل پاکستان 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں. میں نے ضروری سمجھا کہ 6 ستمبر کے حوالے سے میں اپنے دوستوں سے چند باتیں کر لوں. 6 ستمبر پاکستان کے لوگ پاکستان کے اندر اور بیرون دنیا میں جہاں بھی مقیم ہیں وہ یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں. 6 ستمبر 1965 کو پاکستان پر ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان نے حملہ کیا تھا. جنگ تو 17 دن کے بعد ختم ہو گئی، لیکن 6 ستمبر یوم دفاع کا دن جب بھی آتا ہے تو ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ وہ کون سی وجوہات تھی، وہ کون سے محرکات تھے جب ہندوستان کی 6 گنا بڑی فوج نے، جن کے پاس پاکستان سے زیادہ ٹینک اور فوجی ساز و سامان تھا، جن کا یہ گمان تھا، گمنڈ تھا، غرور تھا کہ وہ طاقت کے نشے میں پاکستان کو فتح کر لیں گے. اسی وجہ سے انہوں نے، ہندوستان نے ٹینکوں کی مدد سے لاہور اور سیالکوٹ پر یلغار کر دی. اب جب حملہ ہوا تو ہندوستان کے جو فوجی جرنلز تھے یا فوجی قیادت تھی یا عسکری اور سیاسی قیادت تھی، ان کا گمان تھا کہ وہ ناشتہ لاہور جا کر کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے ناشتہ لاہور نہیں کیا، بلکہ پاکستان کے فوجی سپاہیوں نے، جو اس وقت مورچوں میں بھی نہیں تھے، پاکستان کا دفاع کیا. سینوں پر بم باندھے اور پھر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. تو کیا ہوا کہ ہندوستان کے فوجی اپنے فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر لاہور اور سیالکوٹ سیکٹر میں چھوڑ کر بھاگے. دنیا نے اس چیز کو آج تک ڈسکور نہیں کر سکی دنیا کہ وہ کون سی وجوہات تھی جس کی بنیاد پر پاکستان کے نوجوانوں نے، پاکستان کے سپاہیوں نے بھارت کی یلغار کے آگے اس کے ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے تھے. یقین جانیے، اگر آج یوم دفاع کا دن جب آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ ان فوجیوں کا جذبہ ایمانی، ان کو کوئی غیبی مدد تھی یا وہ کیا جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو یوم دفاع بنانے کا مقصد یوم تشکر بنانا ہے، یہ تجدید عہد کرنا ہے کہ جب بھی ملک پر کسی طرف سے بھی حملہ ہوگا تو ہماری مسلح افواج اسی طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے اور ہماری قوم اس کے ساتھ کھڑی رہے گی. اچھا، اب آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ جو غیبی مدد تھی، پھر قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تھی.
मुतहिद थी। 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। वो कुर्बानियाँ, वो शहीदों की, तारीख़ पाकिस्तान की लाजवाल जो तहरीक चली थी, जो जज्बा था, वो उस वक्त जो है वो जिंदा था, तरोताज़ा था, कौम मुतहिद थी। आज हमें ये तजदीद ऐद करना है कि 5th वॉर जनरेशन जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इस वक्त इम्पोज की गई है, उसका हमने दिफा कैसे करना है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5th जनरेशन वॉर में हमारी जो फोर्थ लाइन है वो ये है कि अंदरूनी और बैरूनी सतह पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मोराल को डाउन करने के लिए उसके खिलाफ साजिशें होती हैं। सोशल मीडिया पर कुछ सो कॉल्ड लोग बैठकर इसके खिलाफ साजिशें करते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि फौज के सियासी किरदार को डिस्कस ना किया जाए। मैं ये भी चाहता हूं कि पाकिस्तान में एक जमहूरी और मजबूत हुकूमत हो, लेकिन हमें देखना ये चाहिए कि हम कब किस वक्त किसके अलाकार बन रहे हैं। दुश्मन का पूरा हक है कि वो जो भी चाहे अपने मुल्क के मफाद के लिए प्रॉक्सी वार दूसरे के मुल्क के अंदर जो है वो करता है, करते हैं मुल्क ममालिक एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन बैसियत कौम, बैसियत नेशन, हमें ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि हमारे मफाद के में क्या है। मैं उन लोगों से तो बिल्कुल मुखातब नहीं हूँ जो एजुकेटेड नहीं है, जिनके पास ये सोशल मीडिया की एक्सेस नहीं है, जो जानते नहीं हैं, लेकिन जो जानते बूझते हुए मुल्क के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बनते हैं। मैं इन्हीं प्रोग्रामों के ज़रिए कोशिश करता हूं कि मैं भी तनकीद करूं हुकूमत के ऊपर, मैं भी फौज के ऊपर तनकीद करूं, उसके किरदार पर तनकीद करूं, लेकिन मुखालफत और मुखासमत ना करूं, रियासत के खिलाफ काम ना करूं। इस वजह से हमारी जो 5th जनरेशन वॉर है जो इम्पोज की गई है मुल्क के ऊपर, उसमें सबसे अहम ये बात है कि पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून ममालिक में भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है कि ये कैसे हुआ कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसने 1947 में आज़ादी हासिल की, वो उसका दिफा, वो न्यूक्लियर पावर है, वो नाकाबिल तस्खीर है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि हमारी जो फोर्थ लाइन है उसमें सूबाइयत और असबियत, ये जो सूबाई असबियत है, इसको हवा दी जाती है। बलूचिस्तान के अंदर देख लें, वहाँ बलोची हुकूमत कर रहे हैं, सिंध के अंदर सिंधी हुकूमत कर रहे हैं, अफगानिस्तान केपी की में वहाँ के लोग हुकूमत कर रहे हैं, पंजाब में पंजाबी हुकूमत कर रहे हैं। आपने हकूक की बात तो करनी है, लेकिन सूबाइयत और लसानियत की बुनियाद पर पाकिस्तान की सरहदों को कमज़ोर नहीं करना है। इस तरह आप देखें पीडीएम जैसी जमात बनी है, इसको कौन फीड कर रहा है? हम में से लोग हैं, लेकिन बाहर के लोग वो अपने कौन से मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। इसके अलावा मजहबी तफरकाबाजी भी हमारी फोर्थ लाइन है। हम मजहब की बुनियाद पर, तफरकों की बुनियाद पर हम तफरकाबाजी को हवा देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मुल्क के लिए, मुल्क के दफा के लिए, उसको नाकाबिल तस्कीर बनाने के लिए हमारी फोर्थ लाइन है। आपकी आर्मी, आप लड़ सकते हैं, किससे? दुश्मन से लड़ सकते हैं, खुले दुश्मन से लड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग मजहबी बुनियादों पर पाकिस्तान को इंतशार का शिकार करते हैं, उसको कमज़ोर करने की बातें करते हैं, वो सरासर निहायत हमाकत करते हैं, वो बहुत बुरा कर रहे हैं मुल्क के साथ। इस वजह से मजहबी जो तफरकाबाजी है। देखिए एक और बात है, जब हम सोशल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हमारी कोई डिवीज़न नज़र नहीं आती। हम शादियाँ गट्ठी खाते हैं, एक दूसरे के फंक्शनों में जाते हैं,
سلام دعا کرتے ہیں، لیکن ہم جب مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہمیں جو سبق پڑھایا جاتا ہے یہ ہم نے نہیں پڑھنا جو تفرقے بازی والا ہو، جو ہماری قومی اور ملی اتحاد کو پارا پارا کرے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک فورتھ لائن ہے، آج کے دن ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ تجدید عہد بھی کرنا چاہیے کہ اس فورتھ لائن پر ہم نے نہیں چلنا۔ اس کے علاوہ جب ہم یوم دفاع پاکستان منا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا بھی اعادہ کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر ہم ٹیکس دیں گے۔ اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس میں چوری کرتے ہیں، دیکھیں برطانیہ، یورپ، یہ جو ملک ہیں سارے یہ ٹیکس دیتے ہیں، اس سے آمدنی جنریٹ ہوتی ہے، حکومتوں کے پاس پیسے آتے ہیں، وہ پھر اپنے ریسورسز پیسوں کو خرچ کرتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود پر۔ پاکستان کے اندر لوگ، بڑے بڑے لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں، جس سے ملک کو چلانے کے لیے، اس کا نظم و نسق چلانے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں۔ تو ہمیں ٹیکس دینا ہے۔ یہ ہماری فورتھ لائن ہے کہ ہم حقوق تو مانگنے کے لیے تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں، دیکھیں کراچی کے اندر 11 ارب روپیہ وفاقی حکومت دے رہی ہے اس پہ خرچ کرنے کے لیے۔ کراچی اتنا بڑا شہر ہے، لندن سے بڑا ہے، ممبئی سے بڑا ہے، جس کی آبادی بہت بڑی ہے، بہت یہاں پر ایک سی پورٹ ہے، یہ پورے پاکستان کو فیڈ کر سکتا ہے۔ تو ہم نے کراچی پر پیسے خرچ کر رہے ہیں بیرونی ملکوں سے قرضہ لے کر اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس سے پیسہ ہمیں جنریٹ ہو اور ہم ملک کے اندر جو ہے خرچ کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر جو کرپشن ہے، بڑے بڑے لوگ کرپشن کر کے پیسہ باہر نکال کے لے کے آ گئے ہیں، اور خدا کے لیے ہم ان کے غیر مشروط طور پر ان کے اہلکار بنے ہوئے ہیں اور غلط سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کی پراپرٹیز دیکھتے ہیں، جائیدادیں دیکھتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کم از کم ڈس ایسوسیٹ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف افغانستان کا بارڈر ہے، 2500 کلومیٹر تقریباً وہ بارڈر ہے، ایک طرف پاکستان کا بارڈر ہے۔ آپ دیکھ لیں افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے وہ اتنا پور بارڈر ہے کہ وہاں اس کو ہم نے کور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، اس کو بھی ہماری جو ہے وہ ایک نہایت ہمیں جو ہے نا وہ اس کو چلانے کے لیے ہمیں جو ہے اپنی آرمی جو ہے رکھنی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو کشمیر کی جو صورتحال ہے، جو انڈیا کے ساتھ ہمارے تنازع ہے، پھر جو افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، یہ بہت پور ہے، ایران کے ساتھ ہمیں فوج رکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں جس میں پاکستان گھرا ہوا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یوم دفاع پاکستان پر یہ تجدید عہد کریں کہ ہمیں اپنے وطن کے دفاع کے لیے بیرون ملک جہاں بھی ہم موجود ہیں اس کے مفاد کے خلاف کام نہیں کریں گے، اور ہر پلیٹ فارم، ہر محاذ پر ہم مل جل کر پاکستان کا دفاع کریں گے۔ اور پھر میری ایک ریکویسٹ ہے اپنے کشمیری بھائیوں سے بھی، ٹھیک ہے میں بھی پروگرام کرتا ہوں، میں بھی کشمیر کے حقوق کی بات کرتا ہوں، مجھے بھی کشمیر کے حوالے سے بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں، لیکن پاکستان مضبوط ہوگا معاشی اور سیاسی طور پر تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ اور یہ دیکھیں کشمیر بھی جو ہے وہ یوم دفاع پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ ہمیں تجدید کرنا چاہیے، تجدید عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو مضبوط بنائیں گے، اس کے وسیع تر مفادات کے لیے کام کریں گے، اور آل پلیٹ فارم، ہر محاذ پر اس کا دفاع کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور سب کو جو ہے وہ لمبی زندگی دے۔ مجھے سننے کا آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔